न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क में नाज़रीन आप सबको खुशामदीद। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, और जब आप बेवक्त की रागनी रागते हो तो हमेशा उससे जो है वो गड़बड़ पैदा होती है। जैसे कि आप जानते हो कि ये रोज़ों के अयाम हैं, और रोज़े के अयाम में रोज़ों की ही बात अच्छी लगती है। और आज हमने इसी हवाले से खसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया है कि मसीहत में रोज़ा, चूँकि सदियाँ बीत चुकी हैं और आज भी लोग जो हैं वो रोज़ा की अहमियत या रोज़ा को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हैं। आज हमने जो माहिर हैं उनको खसूसी तौर पर बुलाया है। हमारे साथ हैं लंदन से रेवरेंड आसिफ एम सादिक। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर जी, आप कैसे हैं? जी, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। सबसे पहले मैं भाई सैमसन आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत इस प्लेटफ़ॉर्म से कर सकूँ। इसी तरह से बहन अकीला दाऊद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं थोड़ी-सी करेक्शन करता जाऊँ, मैं लंदन में तो रहता हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं पाकिस्तान से आप लोगों के साथ मुख़ातिब हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, पास्टर जी, आपने भी मेरा मसला हल कर दिया, चूँकि मुझे अकीला बहन का तारुफ कराना था। ये भी लंदन से हैं और सब जानते हैं कि ये खुदावंद के बहुत करीब हैं। बल्कि कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि जो है इनका जो मैसेजेस होते हैं जो सुबह, वो हमारे पूरे दिन बल्कि लाइफ को भी चेंज करने का एक सबब बन रहा है, बन चुका है। तो अकीला बहन, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। सैमसन भाई, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। पास्टर साहब आपकी खिदमत में, और जितने भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको खुदाए बुजुर्ग व बरतर के कदूस नाम में हम सब की तरफ से एक दफ़ा फिर बहुत सा सलाम। और खुदा का शुक्र है इस वक्त के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये कीमती मौका बख्शा। इन इन लम्हात को हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी तरफ से कुछ ना बोलें। जो कुछ भी है, खुदा का पाक रूह हमारे वसीले से बात करे, और हम पूरी कोशिश करें कि जो भी सवालात हमें पहले से भेजे गए हैं और जो हमारे अपने भी अगर ज़हन में कोई बात आती है, तो हम उनको खुदा के कलाम की रोशनी में, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के वसीला से हम उन्हें अच्छी तरह से अपने सुनने वाले को और देखने वालों को बयान कर सकें। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। मैं रेवरेंड आसिफ साहब की तरफ चलूँगा, क्योंकि रेवरेंड, आप भी जानते हो कि मुख्तलिफ नज़रियात हम मीडिया पे या रोज़े की जो तशरीह है वो हमें नज़र आ रही होती है, लोग मुख्तलिफ सोचते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी मसीही हमें देख रहे हैं या जो देखेंगे, उनके लिए ये बताएं कि ये रोज़ा जो है, रोज़ा क्या है, और फिर मसीहत में रोज़े की क्या अहमियत है। जी। अ, बहुत सी गलतफ़हमियाँ रोज़े के ताल्लुक से, ख़ास तौर से मसीहियत में रोज़े के ताल्लुक से बहुत सी गलतफ़हमियाँ लोगों में पाई जाती हैं। सबसे तो हमें रोज़ा के मुताबिक ये जानने की ज़रूरत है कि रोज़ा दरहकीकत पुराने और नए अहदनामे के हवाले से क्या है? जैसा कि आपने ये आपके सवाल से भी वाज़ेह है। जिस तरह हम अपने जिस्म की नरिशमेंट करते हैं खुराक के ज़रिए, खाने के ज़रिए, इसी तरह हमें रूहानी बालूदी और कुव्वत की भी ज़रूरत है। हमें अपनी रूहानी भूख को बढ़ाने की ज़रूरत है, और दरहकीकत अगर हम पुराने अहनामे के ताल्लुक से देखें, तो रोज़ा का जो लफ्ज़ी मतलब है, इसका मतलब है कि अपनी जान को दुःख देना, नफ्स कशी करना। और फिर रोज़े के कई मकासद भी होते हैं, जिस तरह गुनाह सरज़द हो जाने पर पशेमानी की हालत में अपने आप को दुःख देना। बहुत मर्तबा आने वाली मुसीबत से बचने के लिए और बला को टालने के लिए भी रोज़ा रखा जाता है। मातम का इज़हार, दुःख का इज़हार, तौबा का निशान, ये सब कुछ पुराने अहदनामे में हमें रोज़ा के
ताल्लुक से इसके मानी हमें पता चलते हैं। और फिर फरोतन होने की ये सबसे बड़ी, हलीम होने और फरोतन होने की सबसे बड़ी अलामत है, जिसके बायस हम खुदा की मदद को मांगते और उसकी हदायत को चाहते। दूसरों के जी लिए भी पुराने अहदनामे में हमें बेशुमार हवाले मिलते हैं कि हम दूसरों के लिए भी उनकी मुसीबत में भी रोजा रख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम पुराने अहदनामे के ही ताल्लुक से देखें तो सही अमल के बगैर रोजा बेमैनी और बेमकसद है। ये महज भूखा रहना है, ना कि खुदा की खुशनुदी हासिल करना। लेकिन इसी तौर से अगर हम नए अहदनामे के अंदर देखें तो रोजा खालिस्तन खुदा की मर्जी और खुदा की कुर्बत के लिए रखा जाता है, जैसा कि हमें एमाल के अंदर बेशुमार हवालों में, लेकिन एमाल में हमें 3 जगह पर इस बात का बिल्कुल वाज़े सबूत मिलता है कि रोजा मसीहियत के अंदर खुदा की मर्जी को खालिस्तन हासिल करने के लिए रोजा रखा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मसीहियत में करंथियों के अंदर, करंथियों के खत के अंदर पौलुस रसूल दूसरे करंथियों में रोजे के ताल्लुक से हमें हदायत करते हैं, बताते हैं। लेकिन वहां पर ये कुछ वाजे नहीं है कि ये रोजे जो पौलुस रसूल ने कहे, बताए, ये फर्जी थे या इख्तियारी थे, कि हम इन्हें इख्तियार कर सकते हैं या फर्ज कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत से ऐसे हवाले यीशु मसीह की तालीम से ये मिलते हैं कि रोजा रखना जरूरी है। कि जैसे यीशु मसीह ने अक्सर ये कहा कि जब तुम रोजा रखो, तो इसका मतलब है कि रोजा मसीहियत के अंदर। लेकिन अगर हम तारीखी हवाले से भी देखें तो तकरीबन पहले 300 साल तक इनका कोई बाकायदा निज़ाम या सेटअप ऐसा नहीं था जैसा आज है कि ये लेंट सीजन है और हम इन्हीं दिनों में रोजे रखें। बल्कि मसीहियत में जो पहले 300 साल तक था, वो बाकायदा जैसे यहूदी हफ्ते में भी 1-2 बार रोजा रख सकते थे, और जब कभी खुदा की मदद की जरूरत हो हम उसी वक्त रोजे के लिए, रोजे में अपने आप को ठहरा सकते थे। जी जी, ये हुआ कि रोज़ा जो है एक फाका कशी भी हम उसको कहते हैं। फाका कशी का मतलब है कि हर चीज़ से, हर गुनाह की अलाइश से उसको पाक, परहेजगारी और शैतान के लिए हम एक ढाल अपने आप को बनाते हैं कि उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो अकीला बहन, ये जो कॉन्सेप्ट कई आ गए हैं कि आप जो है रोज़ा रख के पानी तो पी सकते हैं, लेकिन ये रोज़ा किस तरह हुआ? जिस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल है, अगर जीसस क्राइस्ट की तरफ चले जाएं तो उन्होंने जो 40 दिन का 40 रात और दिन ना खाया ना पिया। इसी तरह एस्टर का रोज़ा भी ले ले या बहुत सारा। लेकिन ये कहाँ से कॉन्सेप्ट कहाँ से लोगों में आ गया? और अच्छा, आप चले फिर मैं कुछ और भी जी जी, इस सवाल के बारे में काफ़ी हाँ, पूछा जाता है ज़ाती तौर पे। जी मुझे भी पिछले दिनों भी काफ़ी इसके हम्म, ऊपर बात हुई है, और मसीहियत में ये एक कुछ ओवरऑल एक मिसकॉन्सेप्ट भी है कि शायद रोज़ा मुकम्मल तौर पर इसी तरह से रखा जाता है हम्म, कि मसीही लोग कुछ खाते पीते हैं, पानी पी लेते हैं या हम्म, जूस पी ले तो उससे रोज़ा हो जाता है। लेकिन इसमें अगर हम जाएँ तो डिटेल में तो ये काफ़ी हम तफ़सील में भी जा सकते हैं। लेकिन पार्शियल अंग्रेज़ी में अगर हम कहें तो पार्शियल फास्टिंग के नाम से इसको कहते हैं। सो हमें मुख्तलिफ़ जगह पर बाइबल में उसका ज़िक्र मिलता है। मैं ज़्यादा का ज़िक्र नहीं करूँगी, लेकिन दानियल नबी का जो सहीफ़ा है उसके 10वें बाब की तीसरी आयत में हम उसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बताया गया था कि 3 हफ्ते में दानियल नबी से कहा गया था कि उसने जो सादा लफ्ज़ों में अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं, जो तक़वियत देती हैं, जो आसूदगी देती हैं, उन चीज़ों से उसने परहेज़ करना है। सो अब अगर हम इसको फ़र्दर आगे लेके चलें तो एक आध और जगह पे भी हमें एग्ज़ाम्पल्स उसके मिलते हैं कि पार्शियल फ़ास्टिंग के लिए खुदा की तरफ से उन लोगों को हुक्म हुआ। लेकिन ज़्यादातर जो है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट फास्टिंग का ही ज़िक्र करता है। 3-3 दिन की कंसेक्यूटिव फास्टिंग हमें पुराने अहदनामा में मिलती है। हमें बहुत बड़ी मिसाल हमें हज़रत मूसा के बारे में नज़र आती है कि उन्होंने भी जब वो पहाड़ पर रहे तो उन्होंने भी 40 दिन 40 रात कुछ उन्होंने खाया पिया नहीं था। और नए अहदनामे में हमें मसीह यस्सु की सूरत में ये मिलता है,
ایک بڑی مثال ملتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل مکمل، جسے فاقہ کہہ دینا چاہیے، لیکن فاقہ روحانی لفظوں میں نہیں آتا، آ جاتا ہے روزہ جو ہے اٹ از مور اپروپریٹ ٹو بی کالڈ ان اسپرچل کانٹیکسٹ. سو فاقہ کرنا اور بات ہے، لیکن فاقے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیٹ از مکمل، لائک کمپلیٹلی، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور نہ صرف جسمانی بلکہ بہت ساری اور روحانی ایسی چیزیں ہیں اور ایسے دنیاوی ایلیمنٹس ہیں جن سے پرہیز کرنے کا، مکمل اجتناب کرنے کا ہمیں بارہا نظر آتا ہے. اس لیے اگر چند طبقہ فکر اگر اس پر بات کرتے ہیں کہ پارشل فاسٹنگ کی بات ہے، کچھ لوگ یہ بڑا کامن کہتے ہیں ہم بیمار ہیں تو ہم باقی مکمل فاسٹ کرتے ہیں، لیکن میں دوائی کے وقت میں دوائی کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں جن کی ایک روٹین ہے. سو اب خداوند خدا جو ہے اس کے بھید بڑے نرالے ہیں، اس کی جو راز ہیں ان کو صرف وہی جان سکتا ہے. ایک شخص اگر اس نیت سے، روحانی مکمل نیت سے، خدا کے سامنے خود کو خاکسار کرنے کی نیت سے اگر اپنے آپ کو فاقے میں لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر اپنے دوائی کے وقت میں صرف وہ دوائی کھا رہا ہے، تو اس کے اوپر میں اب پاسٹر صاحب کے پاس جاؤں گی کہ آپ اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے. جی سسٹر کیلا، آپ نے بڑی خوبصورتی اور فصاحت کے ساتھ اور بڑا پریسائزلی اس بات کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا، اور میرے خیال میں جو ہمارے اس وقت ناظرین ہیں ان میں سے جو سلیم الطبع قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا احسن طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ روزہ در حقیقت وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور جو مس کنسیپٹ ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اس کے تعلق سے مسیحیت کے اندر، وہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیحیت میں روزہ کا مطلب ہی خدا کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ رکھنا، اور جیسے آپ نے دانیل نبی کے تعلق سے بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے مخصوص کر دیا خدا کی خوشنودی کے لیے، اور اس وقت کے بادشاہ کی لذیذ اور پرتعیش خوراک، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اشتہا پسند چیزوں سے، جو کہ دیکھ کر ہم خود بھی بہت مرتبہ پارٹیوں میں اور ہم جانا پسند کرتے ہیں، ہوٹلوں میں اپنے ویکینڈز پہ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور جس کو ایک لحاظ سے ہم اشتہا پسندی یا گلٹنی کے زمرے میں لیتے ہیں. ان چیزوں سے اس نے قطع تعلق کر کے انتہائی سادہ، بالکل سادہ خوراک کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیا، ایک حد کے اندر رکھ لیا. اور بہت سے ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر روزہ کے تعلق سے یہ کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو شام کو آپ نے بڑی پرتعیش چیزیں تیار کرنی ہیں، اپنے بڑے لوازمات کرنے ہیں. اور اکثر اگر آپ جوڈیزم کے اندر دیکھتے ہیں اس بات کو، تو بہت سے ہمیں ایسے طبقوں کے اندر، ان کے ڈفرینٹ کلینز کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سادہ خوراک کے لیے بھی مخصوص کرتے ہیں تو بھی سادہ خوراک کو بھی وہ بڑا لوازمات کے ساتھ اسے مزیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ جسم کی تسکین کے لیے، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اگر ایسے کوئی اس مقصد سے روزہ رکھتا ہے کہ بعد میں ہم بے انتہا کھائیں گے اور پرتعیش چیزیں، تو یہ محض جسم کا فاقہ ہے. جیسے سسٹر نے بتایا کہ فاقہ کو اس صورت میں نہیں، کیونکہ روزہ کا فاقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. روزہ کے اندر سادہ خوراک، اور پھر روزہ کی کئی اقسام، جیسے سسٹر نے بتایا کہ مسیحیت کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ، مجھ سے بھی یہ بہت سے سوال پوچھے جاتے تھے، ابھی تک پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کا روزہ، آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے کبھی کی ہوئی چیز نہیں کھاتے. نہیں، کلام یہ بتاتا ہے کہ روزہ کا مقصد ہر قسم کے کھانے پینے سے اپنے آپ کو مکمل اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. بائبل مقدس کے اندر روزہ کی بے شمار اقسام بتائی جاتی ہیں. بہن نے بتایا موسیٰ کا روزہ 40 دن کا، اس نے 2 دفعہ موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، اور وہ روزہ کی حالت میں فاقہ کیا. جسمانی فاقہ نہیں کہ محض ایک رسم کو نبھایا جا رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی اس کے پیچھے گول نہیں ہے، کسی طرح کا پشیمانی یا کوئی ماتم نہیں ہے، خدا کی خوشنودی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ایلیا 40 دن اور 40 رات تک خدا کے پہاڑ حورب تک بھوکے پیاسے گیا، اور اس نے خدا کی خوشنودی اور خدا کی مرضی کو حاصل کیا، کیونکہ اس کی جان پہ آئی ہوئی تھی اور اس نے خدا سے مدد
چاہیے, اور پھر ہم یسوع مسیح کو ان کی مثال نہیں بھول سکتے. پھر اسی طرح مسیحیت کے اندر شاید آگے میری بہن اور سیمسن صاحب آپ بھی اس بات کو آگے ایکسپلین ریورنڈ میں آپ کے انڈورس کرنا چاہ رہا ہوں ایک بات کو کہ پچھلے دنوں شاید آپ کی نظر سے بھی کوئی گزری ہو, یہ جیوپیٹر دیوتا فلکیات کے حوالے سے کسی نے لکھا تھا کہ جی توے پر پکی روٹی نہیں ہم کھا سکے. تھوڑی سی وضاحت کریں. پھر اس کے ساتھ یہ مختصر ہی کہنا چاہیے کہ کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فاقہ کشی مطلب اس میں مکمل جو ہے وہ نہ پانی نہ روزے کے دار کوئی بھی ہم اس کو علودہ روزے کو ایسے نہیں لا سکتے کہ ہم پانی پئیں یا کچھ بھی. تو میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ روزہ ہمارے لیے یا مسیحیت میں فرض ہے یا نہیں, یا جیسے غیر قوموں میں تو غیر مذاہب کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرض ہے, لیکن ہمارے مسیحیت میں کیا یہ فرض ہیں؟ ایک یہ, لیکن پہلے یہ فلکیات کے حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کرتے چلیں. جی سسٹر آپ تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی تو آف کورس, لیکن میں تھوڑا سا اس کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کے اندر بہت سی یہ زیادہ تر جب رومن امپائر کے دور میں بہت سے مخلوط مذاہب کے اندر بہت سے دیوتاؤں کو سیاسی بیس پہ سینٹس کا نام دیا گیا, درجہ دیا, وہاں پہ استارات دیوی کے تعلق سے بھی بہت سے کنسیپٹس آئے, اور اس میں جس طور سے جو رومن مذاہب کے اندر لوگ دیوی دیوتاؤں کو اور پھر اپنے بچوں کی قربانیاں کرنا یا اس کو فرٹیلیٹی کے لیے یا پھر جوپیٹر کے تعلق سے اور سورج کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا تھا, سن سیٹ کے ساتھ سن رائز کے ساتھ سارا کچھ, یہ ساری چیزیں مسیحیت کے اندر ان کو واضح طور پر خدا کے کلام میں منع کر دیا گیا ہے. مسیحیت کے اندر روزوں کا جو اختیاری اور فرضی ہونا ہے اس کے تعلق سے, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ دوسرے کرنتھیوں کے اندر پولس رسول نے روزے کے تعلق سے ضرور بتایا ہے, لیکن وہاں یہ واضح ہمیں نہیں ملتا. لیکن اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر یسوع مسیح نے بڑے واضح طریقے سے, اور پھر آگے متی کی ہی انجیل اس کے 9 باب کے اندر, اگر آپ بعد میں ان حوالوں کو کوٹ کرنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, 6 باب کی 16 سے 18 آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے روزہ سے منع نہیں کیا, اس نے کہا جب تم روزہ رکھو. اس نے, اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں یہاں ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں اور آزمائشوں کے ساتھ بھی. اور کوئی بھی اس دنیا کے اندر شخص, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر یا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, وہ آزمائشوں سے مبرہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اس کے شاگردوں کے تعلق سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے, کیونکہ یہودیت میں جوڈیزم کے اندر باقاعدہ جو فقیہ فریسی اور ان کے شاگرد باقاعدہ روزہ رکھتے تھے اور لازمی تھا, یہ فرض تھا ان کے اوپر. تو یسوع مسیح سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد نہیں روزہ رکھتے. تو یہاں پر ہمیں ایک کلو ملتا ہے. یسوع مسیح نے بڑا واضح کہا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ روزہ رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روح میں دعا کرتے رہنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. تاہم یہ اچھا ہے کہ جس وقت بائبل کو کینونائز کیا گیا, سینیڈرن نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا, تو وہاں پر ان کو ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے اندر رکھا. لیکن اس کے علاوہ یہاں ہمیں بائبل میں یا کہیں بھی مسیحیت کے اندر کہیں بھی یہ پابندی نظر نہیں آتی کہ آپ سال کے کسی اور دن یا کسی وقت روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسی پابندیوں کے اندر بہت سے کنفیوژنز وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو گئی ہیں, لیکن بائبل کی تعلیمات بالکل سادہ اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور ہمیں روزہ رکھنا ہے. جی سسٹر آپ اگر کچھ میں ان کے ساتھ دوسرا بھی ساتھ ہی ریلیٹ کروں گا تاکہ اس کو بھی یہ واضح کرتے جائیں کہ یہ جو وقت کی پابندی ہے کہ یا صبح سے یا 8 پیر یا اس طرح کی, اس کی بھی آپ وضاحت کریں. میں ناظرین کو تھوڑا یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس وقت میرے لیے بھی انتہائی مشکل ہے, کیونکہ جو عقیلہ داؤد ہے ایک مذہبی گھرانہ ہے ان کا, اور ان کی آپ خود ہی دیکھ لینا کہ ان کی کتنا سٹڈی ہے. میرے ساتھ پاسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, دونوں ہی جو ہے ایک دریا ہے, اگر میں خدا جھوٹ نہ بلائے تو دونوں ہی لمحے دریا ہیں. جی عقیلہ بہن.
औकात कार के बारे में मैं जिस दिन से ये रोज़ों का आगाज़ हुआ है, तो मैंने बल्कि कंसेक्यूटिवली 2 डिवोशंस भी इसी पे ही दिए थे। और मेरे पास तो आपको पता है अंडर 5 मिनट्स में मैंने बात करनी होती है, ट्राई करती हूँ कि दरिया को कूज़े में बंद किया जाए, और मैंने बड़ी कोशिश की इस बात पे। और ये जो औकात का हम ज़िक्र करते हैं, इसके लिए भी अगर हम अपने पहले सवाल को देखें तो वहाँ पर हमें मिलता है कि किस तौर से या तो हम उसको मुकम्मल ही कहा जाता है कि एक सुबह रख के, ज़्यादातर मसीहत में लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि एक शाम से दूसरी शाम तक का रोज़ा, या एक सुबह से दूसरी सुबह तक का। इट इज़ ऑल इन कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ वंस फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, उसकी कितनी वो है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम शरीयत को और फजल के दौर को, दोनों बातों को यकजा करें, तो शरीयत जहाँ पर नरम हुई फजल के वसीला से, तो ये जिस्मानी मुशक्कत के ऊपर भी जो है वो फजल हुआ, उसमें रास्ता खुला। बड़ी प्यारी बात मैंने एक वो इंग्लिश में थी, मैं आई ट्राई कि मैं उसको अच्छा सा उसका उर्दू में तर्जुमा कर सकूं, कि लिखा था रोजा कब रखना चाहिए, उसके वक्त क्या होने चाहिए। तो लिखा है रोजा तब रखो जब तुम खुदा को पूरा वक्त दे सको। रोजा रख के मैं बड़े वाज़े तरीके से ये बात करना चाहती हूँ कि फर्ज करें हमने रोजा तो रखा है, लेकिन हम अपने काम में मसरूफ हैं, अपनी कहीं रिकॉर्डिंग्स में मसरूफ हैं, अपनी कहीं और जगहों पे मसरूफ हैं, और हम वो जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप खुदा के साथ हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वो हमारा अपना दुनियावी काम काज में वो डेवलप नहीं हो पा रहा। तो फिर हमें कलाम की रोशनी में ये देखने की जरूरत है कि मैं रोजे की हालत में क्या वो गेन कर पा रहा हूँ, क्या वो मैं हासिल कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि फिर हमें इस बात को मद्देनजर रखें कि रोजा सिर्फ फाका कशी का नाम नहीं है मसीहियत में। रोजे का मतलब है खुद को खाकसार करना, और वो वक्त मुकम्मल तौर पर खुदावंद को देना, उस रूहानियत के उस दर्जे तक पहुंचने की कोशिश करना, खुदा की आवाज को सुनना, उसको महसूस करना, खुदा के रूह को जुम्बश करने देना, ताकि वो इस जिस्मानी रियाजत के दौरान रूहानी तौर पर मुकम्मल हमें अपने इख्तियार में ले, और हम अपनी बात खुदा तक पहुंचा सकें, और खुदा हमारी उस रियाजत को देखते हुए हम पर अपना रहम और करम करे। औकात में बहुत से लोग उसे अली अल सबा से लेके सुबह सादक से लेके शाम 6 बजे तक या सूरज गुरूब होने तक भी रखते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपको अगर वो टाइम सूटेबल लगता है, मैं फिर फजल की बात करूंगी, खुदा नीयत को देखता है, खुदा दिल को देखता है, वो ऑर्गेनाइज खुदा है। वो चाहता है आप जो वक्त अपने लिए तय करते हैं उस वक्त में कमिट रहें, और पूरी रूहानी कमिटमेंट के साथ वो वक्त रोजे की हालत में गुजारें। मैं क्लियर करती जाऊं इस बात को कि ये मेरा मकसद हरगिज नहीं है, ना ही खुदा के कलाम का ये मकसद है कि हम दौराने जॉब रोजा नहीं रख सकते। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप रोजा लाजम रखना चाहते हैं, तो ये आप पे मुनहसर है कि अब आपने अपनी जिम्मेदारी को, दुनियावी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है, और उस औकात के दौरान आपने खुदा को कितना वक्त देना है, आपने उसकी हजूरी में कैसे जाना है, ताकि आप उस मकसद को हासिल कर सके। यही नहीं कि ओके खुदावन मुझे एक नौकरी चाहिए, मैंने 3 दिन का रोजा रखना है, मुझे नौकरी चाहिए। अब उन 3 दिन के रोजे में हमने वक्त को कैसे सर्व किया है, क्या हम अपनी डिमांड उसके सामने पेश कर रहे हैं? तो मेरे अजीजों, वो डिमांड और इन चीजों से मुबर्रा और बालातर खुदा है। वो आपकी उस नीयत को जानेगा कि अगर हमारी कोई ख्वाहिश भी है तो वो हमें किस तौर से उसको पूरा करता है। लिहाजा वक्त की कयूद से खुदावंद खुदा ने मसीह यस्सु नासरी के वसीला से हमें आजाद किया है। हम क्यों अपने आप को बार बार उन कयूद की तरफ वापस लेके जाते हैं? ये जिंदा खुदा का कलाम हमें बार बार सिखाता है, खुदा के खादमीन के हवाले से भी बार बार सिखाता है कि हम आजाद हैं,
روزہ لازم ہے, رکھیں ضرور. لازم یہ نہیں کہ آپ نے صرف 40 دنوں میں رکھنا ہے. سال کے کسی بھی وقت میں, کسی بھی دن میں خدا کا روح آپ کو ابھارتا ہے, خدا آپ کو محسوس آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی روح کو نئی تازگی کی ضرورت ہے. کیونکہ مقاصد, جیسے پارس صاحب نے کہا, بہت سے ہیں روزے کے مقاصد, اور روزے کے فوائد بھی بہت سے ہیں. اگر آپ نے موقع دیا تو ہم دونوں ان پہ بھی بات کر پائیں گے. لیکن پر صاحب, میں ضرور چاہوں گی, کیونکہ آپ بہت عرصے سے خداوند کی خدمت میں ہیں اور آپ کا بڑا کمانڈ ہے, میں نے آپ کو باتیں کرتے آپ کے پروگرامز کو سنا ہے, خدا پورے آپ الہی اختیار کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اور روشنی ضرور ڈالیے گا اگر میں نے کہیں پہ کچھ نہیں میں ریفلیکٹ کر سکی پراپرلی اس پہ. اوقات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے اگلے دن تک, یا کس وقت؟ جی سسٹر, تھینک یو. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. بہت سے لوگوں کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی, تاہم پھر بھی بہت سے لوگ متشکک رہتے ہیں, شک کے اندر رہتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں نقاد ہیں, جو تنقیدی انداز سے باتیں کچھ اندر ان کے احساس ہوتا ہے, جیسے رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جو کچھ خدا کی بابت معلوم ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں ظاہر ہے, اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کچھ آزمائش کے تعلق سے بھی پوچھتے ہیں. تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو میں ان لوگوں کو جو واقعی سچائی کے متلاشی ہیں, میں ان کو یہ بات آگے بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میری بہن نے یہ بات بڑے کلیئرلی پریسائزلی کہی کہ روزے کا کون سے اوقات ہونے چاہیے, تو بھی اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل میں, کیونکہ بہت سے ہمارا ایک کلچر ہے, ہندی اردو سپیکنگ ایک کلچر ہے, ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہو, ہمارا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو, ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی کلچر سے آئے ہوں اور کسی بھی کلچر کے اندر رہتے ہوں, لیکن اگر ہماری جو جڑیں ہیں, جو روٹس ہے, جہاں سے ہمارا خمیر اٹھتا ہے, اگر ہم وہاں سے ہیں تو ہم ضرور اس بات پہ پھر بھی اس بات کو چیلنج کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیت کے اندر 3 طرح کا ٹائمنگ کا جو ہے, 3 طرح کا روزہ ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں, جو پہلا ہے وہ سن سیٹ فاسٹ ہوتا ہے, جو کہ 12 گھنٹے کا یہودیوں میں رکھا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو روزہ ہے وہ 2 دن کا, یا ایک سن سیٹ سے لے کے نیکسٹ سن سیٹ تک ہوتا ہے, جس کو 24 گھنٹے کا. اور پھر ایک روزہ جو یہودیت کے جیوڈیزم کے اندر آتا ہے وہ ہے اسپیشلائزڈ فاسٹنگ. اس میں آپ کسی قومی نظریے کے تعلق سے, جس کا ہمیں حوالہ استر کی کتاب سے زیادہ نظر آتا ہے, وہ اسپیشلائزڈ روزہ تھا, کہ جہاں پہ 3 دن کا بھی روزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلائزڈ روزہ خدا کے روح کی ہدایت کے بغیر نہیں رکھا جاتا. لیکن اگر ہم بائبل کے اندر دیکھیں, مسیحیت کے اندر, تو مسیحیت میں اگر آپ ٹائم ہی کے پابند, کیونکہ جیسے بہن نے بتایا کہ ہم فضل کے دور کے اندر ہیں, فضل ہمیں پابند نہیں کرتا کسی خاص رسم کو, دنیاوی طور پہ پابند نہیں کرتا, بلکہ فضل ہمیں خدا کے قریب لے آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کرتے ہیں, ہماری کمٹمنٹ اس کے ساتھ کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا ہے, اب ٹائم گزارنے کے لیے یا تو ہم سو رہے ہیں, روزے میں ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے وقت نہیں گزارنا کہ سونے سے جلدی ٹائم گزر جائے گا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں, کیتھولک لوگوں مسیحیوں کے اندر, تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتے, سگریٹ کے پیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں سر درد ہوگی, نکوٹین کی ضرورت. بہت سے لوگ کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو ٹھیک ہے جی ہم سو جائیں گے. نو, یہ غلط ہے. روزہ ہے تو روزہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میں نے 5 بجے تک روزہ رکھا تھا تو خیر ہے, میں نے 4:30 بجے کھول لیا. نہیں, جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں غلطی سے کچھ پی لیا یا کچھ کھا لیا, بس روزہ ٹوٹ گیا. نو, اٹس ناٹ دیٹ وے. روزہ ہے تو روزہ ہے, وہ نہیں ٹوٹتا. وہاں آپ کی نیت کیا ہے. کلام کے اندر ہمیں انگنت, میں آپ کو بے شمار حوالے دے سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم کا, تو کلام ہمیں 12 گھنٹے کے روزے کے بارے میں بتاتا ہے, جو کہ جیوزم میں, جو میں نے پہلے بتایا, پہلا سن سیٹ فاسٹ ہے. اس کے حوالے ہمیں قضات کی کتاب اس کے 20 باب اور 26 آیت میں ملتے ہیں, پہلے سیموئل اس کے 7ویں باب کی 6 آیت میں, اور دوسرے سیموئل کے پہلے باب کی 12 آیات. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ان میں 12 گھنٹے کا یا سن سیٹ تک کا روزہ ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین, آپ بعد میں ان حوالوں کو پڑھ سکتے ہیں. پھر 24 گھنٹے کا روزہ بائبل میں بتاتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بائبل میں ٹائمنگ کہاں لکھی ہے.
پھر 24 گھنٹے کے یا دوسرے دن تک کا نیکسٹ ڈے تک کا روزہ جو ہے وہ ہمیں اعمال میں اس کے حوالے بڑے واضح مل جاتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے کس طرح خدا کے حضور اعمال 13 باب پہلی 3 آیات آپ دیکھ سکتے ہیں، 14 باب کے اندر آپ 23 آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، 27 باب کے اندر. پھر بائبل میں ہمیں 72 گھنٹے کا روزہ نظر آتا ہے، 3 دن کا روزہ، یہ اسپیشلائزڈ روزہ ہے. اور یہاں میں آپ کو ان لوگوں کو بتاتا چلوں جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا جو بھوک برداشت نہیں کر سکتے، یہ بہت زیادہ کافی پیتے ہیں کہ بعد میں سر درد لے کے بیٹھ جائیں، وہ جب تک روح القدس ان کو تیار نہ کرو، جسمانی طور پر تیار نہ ہو، آپ اس طرف مت جائیں. آپ خدا کے حضور میں اپنے روح کو ایکٹیو کرنے کے لیے پریکٹس کریں. ہر چیز کی ایک پریکٹس ہے، روحانی قد کی بھی ایک پریکٹس ہے. ایکسکیوز می. اور اس میں ہم جو 72 گھنٹے کا 3 دن کا روزہ دیکھتے ہیں، بائبل جو جہاں بیان کرتی ہے وہ آستر کی کتاب میں ہم 4 باب کی 16 آیت اور 9 باب کی 31 آیت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں 7 دن کا ایک ہفتے کا روزہ بھی بیان کیا گیا ہے. پہلے سیموئیل کی 31 باب کی 13 آیت کے اندر، دوسرا سیموئیل 12 باب کی 16 آیت اور پہلا تواریخ. اس کے علاوہ بہت سے حوالے ہیں، میں وہ امپورٹنٹ حوالے آپ کو بتا رہا ہوں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے. پھر ہم 40 دن کا روزہ دیکھتے ہیں جو خروج 24 باب اور اس کی 18 آیت، 34 باب اور اس کی 28 آیت، استثناء 9 باب اور 9 آیت، اور پھر استثناء 9 باب اور 18 آیت ہم دیکھتے ہیں. پہلا سلاطین 19 باب 8 آیت دیکھتے ہیں. مرکز کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلے باب کی 13 آیت، لوکا 4 باب کی پہلی آیت. تو یہ تو 5 طرح کے ٹائمنگ کے حوالے سے ہمیں بائبل میں روزے کے پروف ملتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں لکھا تھا کہ 12 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، 24 گھنٹے کا بھی، 72 گھنٹے، 7 گھنٹے کا بھی اور 40 دن کا بھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ روزہ روح القدس کی ہدایت کے بغیر، خدا کے روح کی اس اپلفٹ کرنے کے بغیر اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ جسمانی فاقہ ہے. جب تک آپ روحانی طور پر واقعی خدا کے ساتھ، کیونکہ بغیر خاص طور پہ وہ جو اسپیشلائزڈ روزے ہیں جیسے 7 دن کا یا 3 دن کا یا 40 دن کا، ان کو بغیر روح القدس کی ہدایت کی اگر آپ رکھیں گے تو میرے خیال میں ایسا نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں تو اس کے بعد ایک امیتابھ بچن کی فلم چل رہی ہے جی روزہ میرا پورا ہو رہا ہے، ٹائم گزر، سوری ٹو سے بٹ یہ حقیقت ہے. ہم جی ٹھیک ہے ایک میجک مووی لگا لی، اچھا جی کسی کام میں مصروف ہو گئے. نو، آپ گھٹنوں کے بل جھکیں. یہ خدا کی خوشنودی. پھر دیکھیں آپ کو خدا کیسے، دیکھیں میری بہن نے سٹارٹ میں دانیل نبی کا حوالہ دیا کہ اس نے سادہ خوراک اپنے خدا کے ساتھ کمٹ کر لیا کہ میں نے کوئی بھی گلٹنی کی طرف تو جانا ہی نہیں، اشتہا پسندی کی طرف تو جانا ہی نہیں. ہم اس کا ریوارڈ دیکھتے ہیں کہ ود ان ڈیز خدا نے کس طرح اس کو سرفراز کر دیا. جی عقیلہ بہن، یہ ایک روزے کے بارے میں ہی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو غیر قوموں کی طرح منہ نہ بگاڑو. یہ اس پہ تھوڑا سا آپ وضاحت کریں کیونکہ روزے کا ہی چل رہا ہے تو اس کے تھوڑا سا بات کیجیے گا. جی سیمی بھائی، آپ اب کافی مجھ سے واقف ہو چکے ہوئے ہیں اور میرے جتنے بھی قریب کے میری فرینڈز بھی ہیں اور عزیز ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بلا شبہ خداوند کے کلام میں اس طرح سے مندرج ہے کہ غیر اقوام کی طرح منہ نہ بگاڑو اور اس کو ظاہر نہ کرو. لیکن بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کی طرف تو بعد میں جائیں، بلکہ میں تو بہت سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ایون مسیحی لوگ بھی اب اس کی بڑی تشہیر کرنے لگ گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر اکٹھے مل کے ایک جگہ پر تقریبات میں روزے کو اوپننگ کی جاتی ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، جس کا ہمیں کہیں پہ بھی اس طرح سے مناسب میرے نالج کے مطابق تو ایسا کوئی اس کی سیلیبریشن کا ذکر نہیں ہے. سو اگر ہوگا تو ہم پر صاحب سے، کیونکہ میں اپنی ہر ٹاک کے بعد اپنے پر صاحب سے ضرور کنسنٹ لیتی ہوں کہ اگر کہیں پر میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا، زیادہ یا کم تو نہیں کہہ دیا. سو ایسا ہے کہ بالکل اس طرح سے خداوند نے لکھا ہے، کیونکہ دکھاوا جو ہے کسی بھی طور پر منع ہے. خود نمائی شخصیت سے لے کر اپنے اعمال کی مکمل طور پر منع ہے خداوند کے کلام کے مطابق. سو اس میں جب کیونکہ جو عبادتیں ہیں یہ مکمل طور پر خدا اور انسان کے بیچ کے آپس کے ذاتی اور ویری پرائیویٹ تعلق کا ذکر ہے، یہ اس کے اوپر ہے. یہ
اگر ہم ان کی تشہیر کرتے ہیں تو یقین کریں اس کا اجر نہ زمین پہ تو شاید مل جائے، لوگ ہمیں روزہ دار جانیں، لیکن آسمان پر اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل لگا، یعنی کہ بجھا بجھا نہ نظر آ، حشاش بشاش نظر آ، اور کسی سے بات نہ کر، اس کی تشہیر نہ کر۔ بالکل اسی طرح سے عبادت کے لیے بھی کہا ہے کہ گلی موڑوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تشہیر نہ کرو اس چیز کی۔ تو ہمارے لیے نمونہ ہے، ضابطہ حیات جو ہے کلام میں لکھا ہے، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہم صرف اپنے اور خدا کے بیچ میں وہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اور وہ ایک رابطہ ہے۔ اگر ہم روزے کی مکمل روحانی افادیت کو پانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں عملاً طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں اس بات سے مکمل اجتناب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی تعلق کا اشتہار جو ہے وہ نہ لگائیں، اور خداوند کے کلام کے عین مطابق جو ہے اپنے آپ کو خاکسار کریں۔ کیا لکھا ہے؟ بند کوٹھڑی میں جا اور جا کے وہ وقت خدا کے ساتھ گزار، اور یہ ساری باتیں ایک ہی حوالے میں درج ہیں متی کی انجیل میں، روزے کی بابت، پھر دعا کی بابت، اور کس طرح سے تمہیں دکھنا ہے۔ پر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ روزہ رکھ کے ہم کچھ اور سوشل میڈیا پہ چلے جائیں۔ آپ یقین کریں میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں، مجھے پتا چلتا ہے وہ رات کو روزہ رکھتے ہیں اینڈ دے تھنک کہ اب 12-1 بجے تک تو سو کے وقت گزر ہی جانا ہے کیونکہ رات لیٹ سوئے ہیں، تو آدھا دن تو روزے کی حالت میں سو کے گزر گیا، تو آسانی سے 4-5 بجے روزہ افطار ہو جائے گا، روزہ کھل جائے گا اور ہم آرام سے کریں گے۔ میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی بات کر رہی ہوں۔ سو ہمیں، جیسے ہمارے بھائی نے بھی، پاسٹر ایم صادق صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ روزہ رکھتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا 99.9% وقت روحانی طور پر تو انٹرنلی خدا کے ساتھ صرف ہونا ہے، اور فزیکلی سونے کے چند مناسب اوقات نکال کے جتنا زیادہ وقت اس کی حضوری میں زمین پہ کپڑا بچھا کے، بستر پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے، چلتے پھرتے اگر ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو وہ وقت ہمیں اس کے ساتھ گزارنا ہے، نہ کہ ہمیں اپنی تشہیر کرنی ہے کہ میرا تو آج روزہ ہے، کھانا تم پکا دو میرے لیے، میرا تو آج روزہ ہے، میں کام پہ نہیں جا سکتا۔ جی پاسٹر ریورن، ایک نقطہ اسی طرح آیا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے کلچر سے ایک بات آئی ہے، جس کلچر سے ہم پاکستانی کلچر سے، کہ وہاں پہ وہ کٹھے روزہ کھولتے ہیں، بیٹھ کے پہلے دعا کرتے ہیں پھر روزہ کھولتے ہیں، جو ترتیب ہے یہ کیا ہمارے جو ہم پاکستانی کرسچنز ہیں، کیا یہ ماشا وہاں سے نہیں آیا کہ ہم ریاضت پہلے کر کے کٹھے ایک جگہ پہ کٹھے ہو کے تو پھر روزہ کھولتے ہیں؟ کیا اس میں تھوڑا سا اگر وضاحت کرتے جائیں آپ تو؟ جی بالکل، میں اسی بات کے تعلق سے ہی ابھی جب میری بہن بات کر رہی تھی تو یہ سوچ رہا تھا، بہت ہی بڑا کلیئرلی انہوں نے اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم ایسے کلچر میں ہیں جہاں روزہ رکھنا در حقیقت خدا پہ ہی نہیں، ارد گرد کے لوگوں پہ اور ماحول پہ بھی احسان جتانے کے برابر ہے۔ یہ عشائیے کرنا، دعوتیں دینا، روزہ دار تاکہ لوگ جانیں، یہ ایک فیشن سا نظر آتا ہے، اس میں خدا کی خوشنودی تو ہے نہیں، کیونکہ کلام بڑا واضح، یسوع مسیح کی تعلیم اس تعلق سے بڑی سخت اور واضح ہے۔ اور جیسے بہن نے متی کی انجیل کے حوالے تعلق سے ہمیں حوالے بھی دیے اور بتایا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کوٹھڑی میں جا، اپنے سر پہ تیل لگا تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا خدا تجھے روزہ دار جانے۔ لیکن ہم ایک ایسے کلچر سے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں روزہ دار جانے، تو پھر یہاں جب لوگ ہمیں روزہ دار جانیں گے تو وہ ہماری تعریف کریں گے، ہمیں تو خوشی مل گئی، ہمیں اطمینان مل گیا، ہمیں پذیرائی مل گئی، ہمیں بڑا پن مل گیا، تو ہم تو اپنا اجر پا چکے، تو پھر کون سا اجر باقی رہا جس کے لیے ہم نے اتنی تکلیف اٹھائی؟ ہم نے تو محض بے مقصد اپنی جان کو دکھ دیا۔ یہ دکھاوے کا روزہ جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں، بلکہ
بعض اوقات اگر ہم بائبل کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی ایسی سخت ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ گنہگار کی تو دعا بھی گناہ گنی جاتی ہے. اگر ہم محض اپنے آپ کو احسان جتانے کے لیے روزہ دار جانتے ہیں تو وہ گناہ ہے، روزہ نہیں. اگر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ، میں جب بہن بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں آ گیا اور میں نے ایک دم سے اس حوالے کو اس دوران میں بائبل میں سے نکالا اور میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے اور اس کی کیا کہ کہاں پر خوشنودی ہے اور ہمیں روزہ کی حالت میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو دکھائیں اور پارٹیاں کریں. ہاں ہم روزہ کی حالت میں ایک اجتماعی دعا کر سکتے ہیں جہاں سب روح سے معمور اور ہم ایمان ہم خیال ایک جیسے لوگ ہوں اور ہم خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں. لیکن اگر ہم دعا میں تو نہیں، لیکن بس وہ پرتعیش چیزوں کی حالت میں کہ جی ہم نے ایک وقت کا میل سکپ کیا ہے، ہم نے صرف میل سکپ کیا ہے، وہ تو لوگ ڈائٹنگ کے لیے بھی کرتے ہیں. اس طرح تو پھر ہم ایسا دیکھیں. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اور اس کی میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، دوسری آیت سے پڑھنا چاہوں گا اور 6 آیت کے اینڈ تک ہی جاؤں گا. یہاں پر مرقوم ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں. یہاں پر دکھاوے کی بات ہو رہی ہے اور ہم دکھاوے کے لیے خدا کے طالب ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بڑے پارسا سمجھیں، بڑے پریکٹسنگ ریلیجیس پرسن سمجھیں. لیکن یہاں پر یہ بڑا ایک انتہائی پرسنل ریلیشن شپ ہے خدا کے اور انسان کے درمیان. وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیا اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. یہاں سب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارکیسٹک وے میں خدا شکایت کر رہا ہے. یہ کوئی ان کی تعریف نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو اب خدا کا جواب دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پارسا جتا دیا، روزے رکھ لیے، خدا کو شکایت بھی کر دی کہ تو نے ہمیں جواب نہ دیا. لیکن ذرا خدا کا جواب ان کو پھر سنیں. ایسے لوگوں کو جو بڑے پارٹیاں اور دکھاوا اور نمود کرتے ہیں، خدا کا جواب یہ ہے، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ اب خدا کا سوال تمام ایمانداروں سے یہاں ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور جوئے کے بند کھولے جائیں اور مظلوموں کو آزاد کیا جائے، آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. لیکن افسوس کہ ہم نے بے شمار جوئے اور دکھاوا اور نمود اور نمائش اور اپنے اندر بے شمار عداوتیں اور قدورتیں پال رکھی ہوتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو روزہ دار جانتے ہیں اور پھر بھی ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ تو سنتا ہی نہیں، ہم نے تو بے مقصد اپنی جان کو دکھ دیا. جی اگر آپ کچھ اس پہ مزید کہنا چاہیں. میں چونکہ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں آخری کویسچن بھی ہے اور اس میں دیکھ لیں گے کہ ابھی کہاں کس طرف جاتے ہیں. میرا یہ کویسچن تھا کہ روزے کی حالت میں جو ازدواجی تعلقات ہیں رکھنا غلط ہے یا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے جائیں اگر آپ مناسب سمجھیں. تو یہ 40 روزے جو مقرر ہوئے یا ہم کرتے ہیں، بے شک ہم ایک مقصد کے لیے، ہر مقصد کے لیے روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ 40 روزے ایک مقرر ہیں تو کیا اس سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے یا یہ مختصر اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. جی جی بالکل ٹھیک. دیکھیں ازدواجی تعلق جو ہے یہ ایک بلیسنگ ہے.
ٹھیک ہے, خدا نے خود ایک ایسی جبلت انسان کے اندر پیدا کی اور اس کو برکت دی ہے کہ پھلو اور بڑھو, خدا زمین کو معمور و محکوم کرو. تو آف کورس ایک میاں بیوی کا یا انٹیمیٹ ریلیشن جو ہے ایک کپل کا جو مسیحی زندگی کے اندر ازدواج کے اندر ہے, تو وہ تو اپنی جگہ قائم ہے, لیکن ازدواج کے اندر بھی ہمیں ایک لمٹ دی گئی ہے. پولس بڑا واضح اس بات کو کہتا ہے کہ تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑی ایک جگہ پہ تو بڑی سختی سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں سب میرے طرح ہو جائے شادی. یہ ایک حکم نہیں ہے, یہ وہ ایک ایڈوائز کرتا ہے, کیونکہ اس نے اس کا آگے سے ڈاؤن سائڈ بھی یہ بتائی ہے کہ میاں بیوی کی بہت سی ضرورتیں اور پریشانیاں اور ایک دوسرے کا حق بھی ادا کرنا اور پھر فیملی کی ضرورتیں, لیکن ایک اکیلا شخص جو ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس بات کو یہ ہرگز نہیں کہوں گا اور نہ ہی اس کو کوئی غلط طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے. جی جی, میں اصل میں اسی طرح کویسچن آتے ہیں جو فیڈ بیک آتی ہے, تو یہ تھا کہ جب روزے کے دوران جو ہے وہ خلوت خانے سے باہر آئے, کچھ ایسے ملتے ہیں کہ جو اس طرح ہی لگتا ہے. نہیں, یہ تھوڑا سا مسکنسپشن, کیونکہ اگر ہم باقاعدہ بائبل کے تعلق سے دیکھیں تو روزہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ پیور تعلق ہے, انتہائی خالص تعلق ہے. اس کا ہمیں حوالہ ایک جگہ پہلے سیموئل کے اندر داؤد کی زندگی سے ملتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد ساؤل سے جب بھاگ کے جا رہا ہے تو داؤد نے ابیاتر کاہن کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے پاک روٹی, اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے, کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سورما ہے یا اسرائیل کی فوجوں کا جنرل ہے, اس وقت تک داؤد بادشاہ نہیں تھا. تو اس نے اس کو ایک بات کی, کہتے ہیں ہاں ہے تو صحیح, میرے پاس پاک روٹی ہے. تو پاک روٹی وہاں بڑا خوبصورت ہمیں ملتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس پاک روٹی ہے, لیکن اس کو پہلی تو بات کاہنوں کو کھانا روا ہے, دوسری بات اس کو وہ کھا سکتا ہے جو عورت سے دور رہا, ٹھیک ہے, ازدواجی تعلق سے. اور داؤد وہاں کلیئر کرتا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے ہم اپنے گھر سے دور. تو یہاں پاکیزگی کا ایک انتہائی اتم معیار, کیونکہ خدا کے ساتھ یہ بھی ایک انٹیمیٹ ریلیشن جو ہے میاں بیوی کا, یہ بھی ایک جسمانی ضرورت اور انسانی جبلت ہے. اور روزے کا مطلب تمام انسانی جبلات اور خواہشات پر غالب آنا ہے, تاکہ ہم جسم پر کنٹرول, اگر ہم روح کو مستعد کریں گے تو ہم جسم کی خواہشوں کو کنٹرول کر سکیں گے. اس لیے یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے, ایسا بائبل میں کہیں کلیئر نہیں ہے, کہیں نہیں بتایا گیا. بائبل میں بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی اور خوشنودی کی تلاش کرو, اور پھر کلام میں لکھا ہے پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور اس لیے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس میں اگر آپ روزہ کا سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہلے پاک کریں, کیونکہ آپ پھر خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے والے. جی جی جی, اصل میں پاسٹر جی بات یہ تھی کہ حالت, روزہ کی حالت جب آپ نے روزہ رکھا ہے, روزے کے ایام کی بات نہیں تھی, یہ کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے. جس طرح 1-2 حوالے ہمیں واضح طور پہ ملتے ہیں کہ خلوت خانے سے باہر آؤ, خلوت خانے سے باہر آؤ ہے, اور تو یا مطلب اپنے خلوت خانے سے تھوڑا سا وہ مل رہا تھا جس کی وجہ سے یہ کویسچن آیا کہ ہے یا نہیں. جی, ایک اور جگہ آپ کا بلا شبہ سوال یہ پرسب سے تھا, لیکن ایک بہت ہی ایک وثوق سا ہمیں ریفرنس ملتا ہے, اور جس میں خدا ہمیں عقل انسانی کے حوالے سے بھی اور روحانیت عقل کے حوالے سے بھی بات سکھاتے ہیں. اور وائز نبی کا صحیفہ, آپ کو پتہ ہے حکمت کی باتیں کس طرح سے درج ہیں اس کتاب میں. وائز نبی کے صحیفہ اس کا 3 باب میں ہم پورے اوقات کار کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کون سا وقت کون سی چیز کے لیے مناسب ہے, اور اس کی پہلی آیات سے لے کے 8ویں آیات تک ہم نے, ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میری خواہش تھی کہ ہم ضرور پڑھ پاتے, لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف وہ آیت پڑھوں گی جہاں پہ پہلی آیت سے تو شروع ہوتا ہے نا, ہر چیز کا ایک وقت ہے. آسمان کے نیچے اور زمین پر, جو بھی آسمان کے نیچے زمین پر, ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے, جس میں پیدا ہونے سے لے کر کھانے پینے سونے جاگنے تک کے ایک وقت ہے, تعمیر کرنے کا وقت ہے. سو اس میں 5ویں آیت میں لکھا ہے ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور
ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے. بڑے واضح طور پہ، کیونکہ خداون کا کلام ایسے انگلی بھی بے شک پکڑتا ہے، لیکن وہ ہمیں عقل دیتا ہے، روحانی شعور دیتا ہے کہ پاکیزگی کا کیا معیار ہونا چاہیے، جیسے ہمارے بھائی نے، پاسٹر صاحب نے کہا ہے. تو یہ تو عقل انسانی کی بھی بات ہے کہ مجھے کس طور سے اپنے آپ کو پاک کر کے خداون کی حضوری میں لے کے جانا ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت خدا کے کلام میں، خدا کے بندوں کے وسیلہ سے، جو کہ انہوں نے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے درج کیا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے. ہم آغوشی کا ایک وقت ہے، ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے. جی جی جی. میرا ایک لاسٹ تھا، یہ ریورن آصف جو یہ مقرر کیے ہوئے ہیں، کیسے بھی ہے یہ، چونکہ ایک ترتیب لائی گئی تھی، ایسٹر یا کرسمس یا روزے رکھنا، اور ایک ترتیب سے ہی آ رہا تھا کہ سارے رکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں اس طرح کہ روزے کا کہ جب ضرورت ہو روزہ رکھے. تو کیا ہم اگر یہ 40 روزے کو سارے اسی دوران یکجہتی کہہ لیں یا ایسے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. نہیں، میرے خیال میں، میرے پرسنلی پوائنٹ آف ویو سے، میں کوئی اس کو حتمی تعلیمی طور پہ نہیں کہہ رہا، اور نہ میری کسی بات کو اگر جو میرا پرسنل ویو ہے اس کو تعلیم بنایا جائے پلیز، لیکن میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے ایسا کوئی نہیں، بلکہ کیونکہ کلام کے اندر ایک بات، ایک جگہ پہ ہمیں خدا کے کلام میں یہ ملتا ہے کہ روزہ کا ایک دن مقرر کرو. تو یہ خدا ہی نے اپنے لوگوں کو، کن کو کہا؟ کاہنوں کو کہا، فقیہوں کو کہا، لیڈروں کو کہا، اور کلام کہتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے تابع رہو. اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے، کیونکہ وہ تیری بھلائی کے لیے. ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہماری بھلائی کے لیے ان کو مقرر کیا، ان کو اتھارٹی دیا، ان کو اختیار دیا ہے. اور خود خدا نے جب یہ کہا کہ روزے کا ایک دن مقرر کرو، تو اگر یہ ہماری ترتیب ایک چلتی آ رہی ہے، اور کلیسیا کے بزرگوں نے آف کورس روح القدس کی ہدایت سے ایک سیزنل مقرر کر دیا، تو اس سے ہمیں ترتیب مل گئی، کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے وسیلے ہمیں یہ ترتیب مہیا کرتا ہے. تو بھی ان دنوں کے علاوہ بھی کہیں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جب بھی روحانی بلوغت، خدا کی مدد، توبہ کے لیے، نفس کشی کے لیے، روحانی قوت کے لیے روزہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو آپ ضروری نہیں کہ اسی سیزن کے اندر، لیکن یہ ایک اجتماعی طور پر کلام کہتا ہے کہ مقرر کرو. تو یہ اجتماعی حکم ہے، تو اگر کلیسیا کے بزرگوں نے اس کو مقرر کر دیا تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہونی چاہیے. جی. اب ہم چلیں گے، عقیلہ صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج سارے اس کو گفتگو کو ہم نے سمیٹنا ہے. جی، بہت ہی پہلی بات تو آپ کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ نے اس ٹاپک کو چنا اور آپ نے ضرورت محسوس کی، کیونکہ آپ بھی پبلک سے بہت طرح سے مختلف طریقے سے آپ اٹیچ ہیں، اپنے جرنلزم کی وجہ سے بھی، اور پولیٹیکل سیٹ اپ کی وجہ سے بھی، اور مذہبی طور پر بھی آپ بہت سی آرگنائزیشنز اور لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اور بہت سوال لوگ کرتے ہیں. پاسٹر صاحب کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اور میرے پاس تو خود ایک لمبی لسٹ پچھلے کافی دنوں سے سوالات کی بوچھار تھی اس چیز پہ. اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مفید آج کا جو پروگرام آپ نے مرتب کیا، اور میں نہایت سب سے پہلے خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس کے بعد آپ کی کیا آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. میں پرسب کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بھائی کے بہاف پہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. تو بہت ہی اچھا یہ پلیٹ فارم تھا، بہت ہی اچھا ٹاپک تھا، اور میں یقین کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں کہ یقیناً بہت سو کے لیے افادیت کا باعث ہوا ہوگا، اور بہت سے اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. جی، بہت شکریہ. ناظرین، جہاں ہم سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، یوتھ یا بہت سارے ایشوز پہ کام کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مذہب کو قطعاً ایک سائڈ پہ نہیں رکھتے. اور یہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے مذہب، کہ ہمیں مذہب کہاں لے جاتا ہے. مذہب ہے تو ہم ہیں. ایک ہمیں
ایک جینے کا ڈھنگ جس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں یہ بھی ہے، تو ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے، ہم سب ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو جی پاسٹر جی آپ۔ جی بھائی سیمسن، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا یہ خوبصورت سلسلہ بھی شروع کیا اور یہ پلیٹ فارم بھی شروع کیا۔ میں بہن عقیلہ داؤد کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دی آپ کے توسط سے، اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس ٹاپک کے اوپر کچھ بات کر سکوں۔ تاہم میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ کو انکریج اور اپلفٹ کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام ضرور ہونے چاہیے۔ میں یہاں پہ آپ کے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بھائی سیمسن جاوید صاحب نے کویسچننگ کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ مسیح میں ان کا بھی خاصا علم ہے کلام کے حوالے سے، ان باتوں کو، ان سارے ٹاپکس کو وہ بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن اگر وہ کویسچن کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس بات سے بات نکلے اور لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ بہت خوبصورت طریقہ کار ہے لوگوں کو سمجھانے کا، بتانے کا، اور کلام کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا۔ اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس پہ بالکل ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں، اور ایسے پروگرام گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے تاکہ لوگ تھوڑے اس چیز کو بھول نہ جائیں، ٹھنڈے نہ ہو جائیں، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کے تعلیم، ان کے جو نالج میں اضافہ ہوتا رہے، اور اس طرح سے ان کو خدا کی حضوری میں سرگرم رکھا جا سکے۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو ہے ہماری دعوت بھی قبول کی، ہمارے ساتھ بھی آئے اس طرح۔ میں عقیلہ بہن ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ ہمارے ساتھ آتی ہیں، مختلف ایشوز پر بھی آتی ہیں، ضروری نہیں کہ ادھر بھی آتی ہیں، مطلب جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے۔ اور ناظرین کا ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے جو ہے اس کو سراہا ہے، چلے ہیں۔ اور میں ناظرین کی گوش گداز ایک بات ضرور کروں گا کہ ہمارا نیکسٹ شاید جلد ہی ہم اسی ٹیم کے ساتھ آئیں کہ بائبل کا کلچر اور علاقائی کلچر، بہت ساری کنفیوژن ایسی ہیں جو لوگ کریٹ بھی کرتے ہیں، لاتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کی ضرور وضاحت کریں گے کہ بائبل کا کلچر کیا ہے اور علاقائی کلچر کیا ہے۔ کئی جگہ پہ ہم اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارا کلچر ہمارے ساتھ ہے، تو میں زیادہ اس کی وضاحت اس لیے نہیں کروں گا کہ میں شاید کسی غلط رخ پہ نہ لے جاؤں، میں انہی ٹیم کے ساتھ اس طرف آؤں گا۔ تو بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر تمام ناظرین کا بھی، آپ کا بھی عقیلہ بہن، آپ کا بہت ہی خصوصی کہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی ہی وساطت سے ہمارے ساتھ ریورن آصف صادق صاحب ہمارے ساتھ آئے، کیونکہ ہم نے تعریف ان کی بہت سنی تھی، بڑے چولا بیان مقرر بھی ہیں اور نالج بھی ہے۔ اسی طرح ریورن آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو صحت یاب کرے جلد، جو بھی اگر کوئی کمپلیکیشن ہے یا کچھ بھی ہے، آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو مزید جو ہے اس کلام میں، اپنی روحانیت میں مزید آپ کو تقویت بخشے۔ ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں اور یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹیک کیئر، اپنے احتیاط کریں، اپنے گھر بار کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ملک کی، اور خصوصاً اس جو آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، اس میں سب سے ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، سب کی ہے، ان کو آپ سنبھالیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔